सुर कांतल सीज़न 2 तान्या तार नावल केस नंबर 7। आयशा के पहलू में बैठी वो आयशा की बात सुन रही थी। लेकिन मैं तो उनके निकाह में हूँ, रुशाने ने कहा, क्योंकि आयशा उसे अक्सर डांटती थी कि वो ज़रियाब से दूर रहा करे। निकाह में हो तो क्या हो गया? किसने कहा है कि रुखसती से पहले वो तुम्हारे कमरे में इस तरह आ सकते हैं, वो भी जब तुम नाइट सूट और ऐसे वैसे होलियों में हो? आयशा की बात पर रुशाने शर्मिंदा ही रह गई। तो फिर अब मैं क्या करूँ? रुशाने ने सवाल किया, जबकि जिस पर आयशा मुस्कुरा दी। वो चाहती ही ये थी रुशाने ज़रियाब से दूर रहे, और इतना दूर है कि उसकी ज़िंदगी से ही निकल जाए। मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, तुम फिक्र ना करो, वो बोली। तो रुशाने को आयशा की इस जहानत पर पूरा यकीन था। उसने उसे हमेशा अच्छा ही मशवरा दिया था। पिछले कुछ दिनों से वो शहर से बाहर अपने रिश्तेदारों की शादी में गई हुई थी, जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी। और जब रात उसने आयशा को अचानक मैसेज किया तो आयशा अगले रोज़ यूनिवर्सिटी आ चुकी थी। अभी दोनों ही कैंटीन पर बैठी फ्राइज़ खाने में मसरूफ़ थी कि अचानक एक स्टूडेंट आया और उसने आयशा को कहा कि सर ज़रियाब उसे अपने कैबिन में बुला रहे हैं। आयशा एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के खड़ी हो गई, यहाँ तक कि उसने ये परवाह भी नहीं की कि उसके खड़े होने से केचप रुशाना के कपड़ों पर गिर गई है। वो तो बेताबी से भागी थी, अलबत्ता फ़ख्रिया मुस्कुराहट भी थी लबों पर। रुशाना उसकी ये जुलत देखने लगी और फिर टिश्यू से अपनी शर्ट साफ़ करने लगी, जबकि दूसरी तरफ आयशा लम्हों में दौड़ती हुई ज़रियाब के कैबिन तक पहुंची थी। मैं आई कम इन सर? वो बहुत तमीज़ और तहजीब से अंदर दाखिल हुई। यस कम इन। ज़रियाब की वो अच्छी स्टूडेंट थी, हमेशा टॉप करती थी, लेकिन रुशाने और ज़रियाब शायद दोनों ही नहीं जानते थे कि आयशा का मकसद क्या है। यस यस कम इन, वो मसरूफ़ सा बोला। आयशा दिल थामे उसे देखने लगी। उसने ग्लासेस लगाए हुए थे जो ट्रांसपेरेंट थे। वो रुका। आर्जी तौर पे ग्लासेस यूज़ नहीं करता था, लेकिन कभी कभी कर लेता था, और जब लगाता था तो बहुत शानदार लगता था। वाइट शर्ट और ब्लू जींस में वो मसरूफ़ था, और एकदम से उठा के उसने आयशा को देखा। ये पेपर्स हैं मिस आयशा, अगले 10 मिनट में लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, आप सारी क्लास को उनके टेस्ट दे दें। ज़रा आप उसको अक्सर ऐसी ड्यूटीज़ देता था। आयशा ने यस सर कह के उसे पेपर्स थामे तो अचानक आयशा का दिल ज़रियाब की उंगली से लगा। ज़रियाब ने बिना रिस्पॉन्स लिए हाथ खींच लिया और आयशा हल्का सा मुस्कुरा कर शर्मा को मुस्कुराती भी बाहर निकल गई। ज़रियाब ने ऐनक उतार के रखे और बालों में हाथ फेरा। वो खिड़की की जानिब आया। पर्दा हटाकर उसने खिड़की से बाहर देखा। उसके कैबिन से बाहर ही कैंटीन थी और सामने रुशाने कैंटीन में बैठी थी। छोटे छोटे बच्चे जो यूनिवर्सिटी में काम करते थे उसके सामने बैठे थे, जिन्हें वो मुख्तलिफ चीज़ें खिला रही थी, और खुद भी खुश थी, जबकि बच्चे भी। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन उसे फ़ौरन ही याद आ गया रुशाने बीबी ने आज भी टेस्ट में 30 में से 5 नंबर लिए थे। वो इतनी कमी क्यों थी वो खुद नहीं जानता था। गहरा सांस भरकर गहरा सांस भरा। 10 मिनट गुजर गए थे, उसे देखते पता ही न चला। उस खिड़की के पास से हटा और क्लास की जानिब चलने लगा। आज उसने ये क्लास लेकर फ़ौरन चले जाना था, क्योंकि ऑफिस में ज़रूरी काम था, और फिलहाल इन तमाम सी चीज़ों को वो बड़ों के साथ को देख रहा था। घर में और था ही कौन दूसरा जो इसकी जगह ये मामला देखता। वो क्लास में दाखिल हुआ। सारी क्लास पूरी थी सिवाय रुशाने की। आयशा ने उसे बताया कि वो सब में टेस्ट बांट चुकी है। आप में से 20% जिन बच्चों का टेस्ट पूरा हुआ है वो खड़े होकर सामने चले जाएं। उसने संजीदगी से क्लास में निगाह घुमाते कहा। वो क्लास में दाखिल हुआ। सारी क्लास पूरी थी सिवाय रुशाने के। आयशा ने उसे बताया कि वो सब में टेस्ट बांट चुकी है। आप में से 20% जिन बच्चों का टेस्ट पूरा हुआ वो खड़े होकर सामने चले जाएं। उसने संजीदगी से क्लास में निगाह घुमाते हुए कहा। स्टूडेंट उनसे डर जाते तभी उठ के खुद ही पीछे चले गए। एक बार अपने टेस्ट को ज़रा सारी क्लास को दिखाएं, वो बोला, जबकि उन सब ने अपने टेस्ट दिखाए। शर्मिंदगी के सबके चेहरे सुर्ख होने लगे। अगर लापरवाही ना करो तो आप लोगों को शर्मिंदगी का सामना ना हो। अगले एक हफ्ते आप सब यहाँ पर खड़े होंगे ताकि पता चले कि आप लोगों ने क्या करतगी दिखाई है, और जिन्होंने अच्छा टेस्ट दिया है वेल डन, नेक्स्ट टाइम और भी बेहतरीन करें। वो ये बात कह के रुका ही था कि भागी हुई रुशाने अंदर दाखिल हुई। आयशा का उसे देख कर मुँह सा बना, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशन को फ़ौरन कंट्रोल कर लिया था। आइए, आपके लिए तो इलाके से फूल बरसाने चाहिए मुझे, ज़रिया पूछे से बोला। हमेशा लेट होती थी। सॉरी सर, वो कैंटीन पर देर होगी, वो बोली और सर झुका लिया। इनका टेस्ट दिया है मिस आयशा आपने? नहीं सर,
عائشہ ہنسی روکتی رشانے کو 30 میں سے 5 نمبروں کا ٹیسٹ دکھانے لگی۔ رشانے ٹیسٹ کو دیکھنے ہی لگی، گویا یہ تو اس کا ٹیسٹ ہی نہ ہو۔ شرم آ رہی ہے آپ کو؟ وہ بڑکا۔ اب سب اس کی کھچائی سن رہے تھے۔ آپ نے رشانے نکمے پن کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ آپ اتنی بڑی ہو کر ذرا شرمندگی محسوس نہیں کرتی۔ وہ ضرورت سے زیادہ بول رہا تھا۔ اس طرح کبھی نہیں ڈانٹا تھا اس نے سب کے سامنے اسے، ہمیشہ کیبن میں بلا کر ہی اسے ڈانٹا تھا، اور رشانے نے اس بات کو کبھی دل پر نہیں لیا تھا۔ وہ سب کے چہرے دیکھنے لگی، جہاں مسکراہٹ تھی تنزیہ، اس کی آنکھیں بھی کہیں سے جھک گیا۔ میں جتنا آپ سے ڈس اپوائنٹ ہوں، شاید کلاس میں کسی سے نہیں ہوں۔ آپ کو تو شرم آتی نہیں ہے، لیکن مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ لڑکی میری کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے۔ کم از کم باقی بچے ایفرٹ تو کرتے ہیں، آپ کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں۔ ساری زندگی اب بس نکموں کی طرح ہی پڑتی رہیں گی یا کچھ پڑھنے کا بھی سوچیں گے؟ وہ عائشہ کی بات اسے سچنے لگی۔ اسے لگا زریاب کے دل میں شاید اس کے لیے کچھ ہے۔ وہ رات والا منظر اور اس کا معمولی سا لمس بھلا نہیں پائی تھی، لیکن عائشہ نے اسے سمجھایا تھا کہ مرد صرف ضرورت کے وقت قریب آتا ہے، اسے عورت سے محبت کبھی نہیں ہوتی۔ اسے گال پر آنسو لڑک گیا۔ زریاب چپ ہو گیا۔ بیٹھ جائیں سب، وہ بولا۔ رشانے کے لیے چیئر تک قدم اٹھانا بہت مشکل تھا، مگر وہ سر جھکائے ہی اپنی چیئر پر جا بیٹھی۔ عائشہ کے لبوں پر بڑی گہری مسکراہٹ تھی۔ بس کہا تھا نا، سارا وہم جاگ کی طرح بیٹھ گیا نا۔ وہ صرف تمہیں ایک نکمی اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں، عائشہ اس کے کان میں بولی۔ عائشہ نے سر نہیں اٹھایا، اور باقی سارا لیکچر وہ چپ چاپ یوں ہی بیٹھی رہی، جبکہ وہ لیکچر میں جس طرح شرارتیں کرتی تھی سب کو جیسے اس کی عادت تھی، اور شاید زریاب کو بھی وہ زیادہ بول گیا تھا۔ اس نے پورے لیکچر میں اسی خاموشی کو محسوس کیا تھا، لیکن وہ سمجھتی نہیں تھی۔ اس نے خود کو خود ہی سے تسلی دی کہ اس نے ٹھیک کیا ہے۔ لیکچر ختم ہوتے ہی رشانے سب سے پہلے نکل کے چلی گئی تھی۔ عائشہ اس کے پیچھے تھی۔ زریاب نے بھی دیکھا تھا، اور وہ 5 منٹ بعد کلاس سے باہر نکل گیا۔ وہ باہر نکلا، اس نے رشانے کو مخصوص جگہوں پر اسے تلاشا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کے مختلف جگہوں پر دیکھنے لگا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی، اور اسے آفس کے لیے ارجنٹ نکلنا پڑا۔ وہ شیری کے ساتھ بائک پر گھر لوٹ کر آئی تھی، چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارے، سب گھر والے اسے حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ آج ہماری چڑیا کچھ بولی ہی نہیں۔ انہوں نے دیکھا، شکر ہے کچھ نہیں بولی، ورنہ بول بول کے سر کھا جاتی ہے۔ ڈویژن نے نفی میں سر ہلایا۔ کہیں طبیعت تو نہیں خراب؟ کیا ہم دیکھیں؟ لائبہ نے کہا تو نور نے سر ہلایا۔ چلو ہم دونوں دیکھتے ہیں۔ وہ دونوں رشانے کے دروازے پر آئیں، لیکن ڈور لاک تھا۔ مجھے لگتا ہے زریاب نے کوئی بات کی ہے، یہ لڑکا سدھرے گا نہیں۔ نور کو غصہ آیا۔ رشانے میں تو جان تھی اس کی، بس کوئی بھی اسے کچھ کہتا اسے بہت برا لگتا تھا۔ ہمیں بھی یہی لگتا ہے، لائبہ بھی افسوس سے بولی۔ تھوڑی دیر تک وہ خود باہر آ جائے گی، تھوڑا ویٹ کر لو۔ انہوں نے پیچھے سے پکارا تو وہ دونوں پلٹ گئی، اور اس کے بعد شام تک رشانے کمرے سے باہر نہیں نکلی، یہاں تک کہ سب آفس سے بھی لوٹ آئے۔ اپنی بیٹی کو دیکھ لیں، صبح سے کمرے میں بند کیے ہوئی ہے۔ رمشا ماں تھی، اسے فکر ہو رہی تھی۔ فکر تو سب کو ہوتی کہ دروازہ بجانے کے باوجود اس نے نہیں کھولا۔ زریاب نے رمشا کی جانب چونک کر دیکھا، اور دوبارہ کھانا کھانے لگا۔ اب کھانے کے لیے کہنے گئی ہوں تب بھی دروازہ نہیں کھولا۔ خیریت، طبیعت ٹھیک ہے؟ ذہن فوراً اٹھا تھا، اور وہ رشانے کے روم کے باہر آ گیا۔ دروازہ بجایا تو دروازہ پہلی دستک پر ہی کھل گیا۔ او میرا بیٹا، دروازہ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ ماما پریشان تھی، زین نے بڑے لاڈ سے اس سے کہا، جبکہ سلاد بھی اٹھ کر آ چکا تھا۔ بابا بھوک نہیں تھی؟ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ کیوں نہیں تھی بھئی، کچھ اور کھانا ہے؟ سلاد نے بھی کہا تو وہ مسکرا دی۔ نہیں بابا، سچ میں بھوک نہیں تھی۔ اپنی طبیعت کے برخلاف سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ زین نے اس کی پیشانی چھوئی۔ بخار ہو رہا ہے تمہیں تو؟ وہ پریشانی سے بولا۔ تھوڑا سا فیور ہے، زیادہ تو نہیں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ زین، ڈاکٹر کو کال کرو، سلاد نے کہا تو فوراً ڈاکٹر کو کال کی گئی، اور رشانے کے گرد گھر والے اکٹھے ہو گئے۔ لائبہ نے چیک کیا تھا۔ آئی تھنک آپ کو پراپر میڈیسن لینی چاہیے، وہ رشانے کو دیکھتی بولی۔ سب سے ہی بہت تمیز اور تہذیب سے بات کرتی تھی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں سچ میں، رشانے نے نشانے جھکا دیے۔ تبھی دروازے پر نگاہ اٹھی تو زریاب کھڑا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رشانے سہولت سے نگاہ گھمائے گئی۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر آ گیا، اور اسے معمولی سی بخار کا کہا تو سبھی پریشان ہو گئے۔
نور نے اس کے لیے سوپ بنانے کا سوچا، لائبہ اس کے پاس ہی بیٹھی تھی، اسے لیٹنے ہی کا کہنے لگی، جبکہ باقی سب بھی ذریعہ کچھ دیر وہاں رکا اور وہاں سے چلا گیا۔ سب بھی اس کی بہت کیئر کر رہے تھے اور شانے کو علم تھا کہ وہ سب اس سے کتنی محبتیں کرتے ہیں۔ وہ ہلکا ہلکا مسکرانے لگی، لیکن اب اس سے تیز بخار ہو رہا تھا اور جلدی وہ غنودگی میں چلی گئی۔ رمشا تو پریشان ہوئی تھی، یہ لڑکی آج بھی چھوٹے بچوں کی طرح بیہیو کرتی تھی۔ اگر طبیعت خراب ہو تو کون دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے؟ رمشا نے کہا، جبکہ باقی سب اس کی اس عادت سے واقف ہی تھے۔ اگلی صبح رمشا جب اسے اٹھانے آئی تو اس نے کمرے میں جھانکا، وہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ اسے ڈھونڈنے لگی، جبکہ کسی کو پتہ نہیں چلا روشا نے کہاں گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے یونیورسٹی چلی گئی ہے، نور کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ اب اتنے بخار میں کیوں چلی گئی؟ لڑکی بھی بس بہت ضدی ہے۔ سیم النفی میں سر لاتے زریاب کے آگے کافی کا مگ رکھتی بولی۔ زریاب خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ گیا۔ تھوڑے ہو میں خود چھوڑ آؤں گا آج تمہیں اسکول۔ اس نے شیری کے سر پہ تھپڑ مارا، جبکہ شیری فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں چھوڑ دوں گا، تم ایزی ہو گئے چلے جاؤ۔ سالم ہلکا سا مسکرا کر بولا، جبکہ زریاب کو معلوم نہیں کیوں ایک آنکھ نہیں پاتا تھا۔ اٹس اوکے، زریاب نے شیری کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور کہہ کر باہر نکل گیا۔ سالم البتہ خفیف سا ہو گیا۔ سب نے زریاب کا یہ رویہ نوٹ کیا تھا۔ زریاب شیری کو اسکول چھوڑ کر یونیورسٹی پہنچا تو اس کا ہی لیکچر تھا۔ وہ مصروف تھا، کلاس میں داخل ہوا تو ساری کلاس اس کے منتظر تھی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور زریاب کی نگاہ اپنی جگہ پر بیٹھی روشانے پہ گئی۔ ایک نظر اسے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ جب وہ بیمار ہوتی تھی بھلے اس کی انگلی ہلکی سی بھی کٹ جاتی، گھر میں ایک طوفان سا برپا کر دیتی تھی، اور اب وہ اتنے بخار کے بعد یہاں بیٹھی تھی۔ وہ سمجھ نہیں سکا۔ کچھ آنکھوں میں حیرانگی لیے وہ آگے بڑھ گیا اور سب اسٹوڈنٹس کو بیٹھنے کا کہہ کے اس نے سب میں ٹیسٹ بانٹ دیا۔ ٹیسٹ روشانے کو دیکھتے اس کی ہلکی سی انگلی نے اس کے ہاتھ کو چھوا تھا، جس سے اندازہ ہوا کہ وہ اب بھی بخار میں ہے۔ تو وہ آئی کیوں تھی؟ وہ کچھ بولتا کہ روشانے نے اسے ٹیسٹ لے کے اپنے کام پر فوکس کیا۔ وہ آج زریاب کو حیران کر رہی تھی۔ اگلے 10 منٹ میں ٹیسٹ مکمل ہو گیا تھا۔ سب نے ٹیسٹ دے دیا۔ چھوٹا سا ٹیسٹ تھا، تب زریاب نے سب کو چیک کر کے دینا شروع کر دیا۔ عائشہ کے ٹیسٹ میں فل مارکس تھے۔ وہ مسکرا دی کیونکہ زریاب نے اس کی تعریف کی تھی۔ روشانے البتہ وہاں رکی نہیں، پیچھے سے نکل کے وہ کینٹین میں جا چکی تھی۔ جس کے ٹیسٹ گندے تھے وہ انہیں ڈپٹ رہا تھا اور ان کی ایسی انسلٹ کر رہا تھا کہ کھڑے کھڑے بندہ رونے لگ جائے۔ اور جیسے نگاہ کیا کہ روشانے کا پیپر آیا تو اس نے کوشش کی کہ وہ پیپر کو پیچھے کر دے، کیونکہ علم تھا آج بھی ویسا ہی ٹیسٹ ہوگا۔ اس کا دل نہیں کیا چیک کرے۔ پلیز سر، روشانے کا بھی چیک کرے نا۔ یہ عائشہ تھی، ایک دم اٹھلا کر بولی۔ زریاب کو چارنے چار وہاں کھڑے اسٹوڈنٹس کی وجہ سے روشانے کا پیپر چیک کرنے لگا، اور جیسے جیسے وہ چیک کرتا گیا ویسے ویسے پوری کلاس سمیت وہ خود بھی دنگ رہ گیا۔ سر، یہ واقعی ہی روشانے کا پیپر ہے؟ ایک لڑکا حیرانگی سے بولا، کیونکہ عائشہ کا ایک نمبر کٹ گیا تھا لیکن روشانے نے پورے نمبر تھے۔ شاید یہ فریم ہو جانا چاہیے تھا ٹیسٹ۔ عائشہ زریاب کے لبوں پر پھیلتی مسکراہٹ پر ایک دم اکھڑ ہی گئی اور وہاں سے پاؤں پٹکتی چلی گئی۔ لیکچر آف ہو گیا تھا۔ وہ باہر نکلا تو نظر کینٹین والے پورشن میں گئی تو وہ انہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مختلف چیزیں لے کر دے رہی تھی۔ وہ ان بچوں کو چیزیں دلوا کے بل پے کر کے وہ مڑی اور چیئر پہ بیٹھ گئی۔ اتنے حشاش پیشات ماحول میں بھی اس کی پیشانی پہ پسینہ سا آ گیا تھا۔ شاید بخار زیادہ تیز ہو رہا تھا۔ وہ اس کی جانب چلنے لگا۔ عائشہ نے زریاب کو روشانے کی جانب جاتے دیکھا تو سخت نفرت کا احساس ہوا تھا، اور روشانے سے تو جیسے بے حد نفرت محسوس ہوئی تھی، اور وہ روشانے کے نزدیک آ گیا۔ طبیعت زیادہ خراب تو گھر چھوڑ دیتا ہوں، وہ بولا ہی تھا۔ وہ نرمی سے بولا۔ روشانے نے اس کی جانب دیکھا، چند لمحے دیکھتی رہی۔ اسے وہ لمحے یاد آنے لگے جب وہ اس کے کمرے میں آیا تھا اور اسے اپنے لمس کے احساس میں جگڑ لیا تھا۔ اس نے نگاہ پھیر لی۔ بابا کو بلا لیا ہے، وہ آتے ہوں گے، روشانے بولی۔ زریاب کے ماتھے پہ بل سے ڈلے۔ تو مجھے کہہ سکتی تھی، مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوئی زریاب، وہ بولی تو لہجہ روشانے کا تو نہیں تھا۔ جبکہ عائشہ یہ سب چھپ کر سن رہی تھی اور روشانے کے رویے پہ مسکرا دی۔ وہ اس کی باتوں پر عمل کر رہی تھی۔ تمہاری اس رویے کی وجہ کیا؟ ابھی بات مکمل کرتا ہی کہ بابا آگے، وہ کہہ کے بنا اس کی جانب دیکھے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ زریاب کا خون ہی کھول گیا۔ وہ اتنی سی کل کی لڑکی اسے رویہ دکھائے گی؟ کیا وہ بھول گئی تھی
کہ وہ کس رشتے میں ہے اس کے ساتھ۔ وہ بھڑک کر وہاں سے خود بھی ہٹ گیا جبکہ روشانی تو جا چکی تھی۔ روشانی گھر لوٹ آئی۔ اتنا بخار ہو رہا ہے، خیال کیوں نہیں رکھتی تم اس کا؟ سیاح رمشا پر بھڑکا۔ رمشا جب کہ چپ ہوگی۔ بابا میں خود گئی تھی، ماما کو تو پتا بھی نہیں۔ وہ باپ کو روک گئی۔ پھر بھی تمہیں بخار کتنا ہو رہا ہے؟ زین فکر مندی سے بولا۔ لائبہ نے جلدی سے اس کے سر پر ویٹ پیڈ رکھا۔ بخار تھوڑا کم ہو جاتا اس سے۔ جبکہ سب روشانی کی تیمارداری میں لگ گئے تھے۔ اگلے روز لائبہ کا رزلٹ تھا اور وہ کافی پریشان تھی۔ سریاب اور لائبہ دونوں ہی لیپ ٹاپ میں سر جوڑے بیٹھے تھے اور وہ اتنا نروس تھی کہ وہ اپنے سارے ناخن ہی کھا جاتی۔ ڈونٹ وری تم پاس ہو جاؤ گے، سریاب نے اسے تسلی دی۔ کبھی انگلیاں بھی چبا جاتی۔ روشانی کی طبیعت اب بہتر تھی تبھی وہ باہر آ گئی اور ایک دم لائبہ کی چیخ نکلی فرسٹ پوزیشن دیکھ کر، اور خود ہی اپنی چیخ سے شرما سی گئی۔ وہ جب کہ زریاب کا کہکا بلند ہوا۔ کنگریچولیشن، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ روشانی بھی مسکرا کر ایک دم لائبہ کے گلے لگ گئی۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ لائبہ خوشی کے مارے اب رونے لگی تھی جبکہ روشانی اور زریاب اسی خوشی میں خوش تھے۔ نور بھی کوکنگ سینٹر سے آ گئی تھی اور لائبہ کی فرسٹ پوزیشن کی خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ سرکانچل سیزن 2 تانے تین ناول قسط نمبر 7 قسط نمبر 8۔ اب تو گھر میں فنکشن ہونا چاہیے بابا، سریاب نے سلار کو کہا۔ لائبہ سلار کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ کیوں نہیں، فنکشن کے ساتھ ساتھ میں حیدر اور لائبہ کی نکاح کی سرمنی بھی کرنا چاہ رہا ہوں، سلار نے کہا تو وہاں سب بھی ایک دم خاموش ہو گئی۔ سب یہ بات جانتے تھے، سلار کی خواہش بچپن سے تھی، جبکہ لائبہ بالکل خاموش رہ گئی۔ واؤ بڑے پاپا، اب گھر میں فنکشن آئیں گے، پھر ایسا تو شاپنگ پر جانا چاہیے مجھے، روشانی چہک کر بولی۔ زریاب نے اس کی جانب دیکھا۔ اس دن کے بعد نہ وہ یونیورسٹی آئی تھی اور نہ ان دونوں کے بیچ بات چیت ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا اس نے وہ ٹیسٹ زریاب کو صرف جتانے کے لیے دیا تھا کہ وہ چاہے تو سب کر سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر ویسی ہی ہو چکی تھی۔ یس مائی ڈاٹر، اب شاپنگ شروع کر لو، سلار مسکرایا جبکہ روشانی بھی مسکرا دی۔ حیدر کب آئے گا؟ کبیر نے سلار سے پوچھا۔ سب جانتے تھے حیدر کم ہی یہاں آتا تھا اور ایک سال تو گزر گیا تھا، اس نے گھر کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ سیمل خاموش کھڑی تھی۔ آ جائے گا 2-3 دن تک دبئی میں، در حقیقت، سلار بولا۔ گڈ، چلو بچوں اب تم لوگ اندر جاؤ اور سوچو کیا کیا کرنا ہے۔ کبیر نے سب کو وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ تم یہاں نور، لائبہ اور روشانی چاروں اندر چلی گئیں۔ تم نے یہ فیصلہ خود کیا یا حیدر کی بھی مرضی شامل ہے اس میں؟ کبیر حیدر کے نیچے سے بخوبی واقف تھا تب بھی سوال کر رہا تھا۔ زریاب خاموش بیٹھا تھا۔ یہ میرا فیصلہ ہے، باقی مجھے ضرورت نہیں کسی کی اجازت کی، سلار لاپرواہی سے بولا۔ سیمل کو اس کی لاپرواہی اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ اولاد کو معلوم نہیں کس طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ سلار، حیدر کے بارے میں تم بہتر جانتے ہو، وہ تمہارا ہی بیٹا ہے، کبیر بولا۔ زریاب کا بھی تو نکاح ہوا ہے، وہ تو کچھ نہیں بولا، سلار نے کہا۔ زریاب تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہارے ساتھ پلا پڑا ہے، رشتوں کو سمجھتا ہے، جبکہ حیدر نہ ہی تمہارے ساتھ رہتا اور نہ ہی رشتوں کی باریک بینی سے واقف۔ تم نے خود ہی تو اسے ہم سب سے اور اپنے آپ سے دور رکھا ہے۔ تمہیں اتنی بڑی اناؤنسمنٹ سے پہلے ایک بار سوچ لینا چاہیے، کیونکہ بیٹا وہ تمہارا ہی ہے۔ کبیر جرا کرنے لگا۔ سلار کو شدید غصہ چڑھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ خیر، آگے وقت بتائے گا، میری دلی خواہش اتنی ہی ہے لائبہ میری بہو بنے، وہ بولا۔ یہ خواہش تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن تمہاری بیٹی کی بھی مرضی شامل ہونی چاہیے اس میں، کبیر بولا تو وہ خاموش ہو گیا۔ بابا ہم منا لیں گے اس کو، وہ ویسے بھی حیدر بھیا کی لائبہ سے ٹرانسفر تھی بچپن میں۔ سریاب کو باپ اترتا چہرہ اچھا نہیں لگا تبھی کبیر سے بولا۔ بچے بچپن کی باتیں کوئی یاد نہیں رکھتا، آرس بھی بولا جبکہ وہ تینوں خاموش رہ گئے۔ مجھے نہیں لگتا پریشانی کی کوئی بات ہے، بھیا مینیج کر لیں گے اور یقیناً حیدر کو لائبہ پسند آئے گی، وہ اتنی پیاری، اتنا میٹھا بولنے والی بچی، بھلا کوئی اسے اگنور کیوں کرے گا؟ زین نے بھی بھائی کی حمایت لی تو سلار مسکرا دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگلے دن سب کے لیے ہی بہت خاص تھا۔ لائبہ اور حیدر کا نکاح تھا لیکن یہ بات حیدر ہی نہیں جانتا تھا۔ اس کی گاڑی مرتضیٰ ہاؤس کے سامنے رکی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا تو وہ فارچونر اندر لے آیا۔
اس نے گاڑی روکی اور ایک نظر اس گھر کو دیکھنے لگا۔ لون میں کسی ایونٹ کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ وہ سمجھ گیا تھا اسے اس ایونٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھرتا اندر داخل ہوا تو سامنے رخسانے صوفے پہ بیٹھی صوفے پہ پھیلی ناشتہ کر رہی تھی۔ حیدر بھیا، پورے گھر میں اس کی چیخ گونجی تھی۔ حیدر مسکراتا ہوا سر نفی میں ہلاتا اس تک پہنچا اور اس کی سر پر چیت لگا دی۔ آج بھی ویسی ہی ہے شرارتی لڑکی، وہ مسکرائے، جبکہ رخسانے تو بہت خوش تھی۔ اس کی آواز سے گونجی تو گھر کے سب افراد باہر نکلنے لگے۔ سریاب اپنے کمرے سے نکلا، وائٹ شرٹ اور بلیک جینز میں۔ حیدر بلیک کے گاگلز لگائے رخسانے کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے مڑ کے سریاب کو دیکھا۔ سریاب کو محسوس ہوا وہ پہلے روز کی طرح آج بھی اتنا ہی ہینڈسم اور سارے ماحول پہ چھایا ہوا ہے۔ وہ آگے بڑھا۔ حیدر، وہ دونوں ایک دوسرے سے بغل غائر ہوئے۔ کیسے ہو تم؟ حیدر نے پوچھا۔ فٹ برو، آپ کیسے؟ اور 1 سال کے بعد آئے ہیں، سوچ لیں۔ بابا کے مزاج بہت گرم ہے جن کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو، سریاب بولا تو رخسانے نے اس کیکٹس کے پودے کو ہمیشہ بس حیدر کے آگے ہی مسکراتے دیکھا تھا۔ ڈیڈ کی مزاج مجھ پہ برہم کب نہیں رہتے۔ ٹیک اٹ ایزی، میں اس ساری زندگی سے انہیں یوں ہی سنبھالتا آیا ہوں۔ وہ آنکھ دبا کر آگے چلنے لگا اور وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے ماں باپ کے کمرے میں داخل ہوتے کہ نور نے بھی حیدر کو دیکھ لیا۔ واہ واہ، ہمارا ہیرو آ گیا، ماشاء اللہ۔ حیدر، تم ٹی وی اسکرین سے زیادہ ہینڈسم لگ رہے ہو۔ نور ہمیشہ اس کی یوں ہی تعریف کرتی تھی، جبکہ حیدر مسکرا دیا۔ تھینکس لیڈی، وہ بولا۔ اچھا محسوس ہو رہا ہے اب تک تو ان سب سے مل کر۔ سریاب نے دروازہ نوک کیا اور وہ سب اندر داخل ہوئے۔ سلار شاید واش روم میں تھا کیونکہ کمرے میں جیمل تھی۔ حیدر آگے بڑھا اور جیمل نے جلدی سے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماں صدقے، میرا بیٹا آیا ہے، مجھے بتاتے آپ کو میں ایئرپورٹ سے پک کرتی، اور لاڈ سے بولی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی، آپ سے ملنے آ رہا تھا تو خود آتا، آپ کو کیوں بلاتا؟ اس نے جھک کر ماں کے ہاتھ چوم لیے۔ شاید گھر کو وہ بھی یاد کر رہا تھا جو اپنے اندر ان سب سے مل کر اتنی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ سیمل نے اس کی پیشانی چوم لی۔ میرا بیٹا، وہ مسکرائے۔ سریاب، رخسانے اور نور بھی مسکرا دی۔ تب تک ان دونوں کی آواز سن کے مینہا بھی آ گئی۔ اوہ، حیدر صاحب آئے ہیں، مل گئی آپ کو فرصت کر لوٹنے کی۔ مینہا بولے تو وہ ہنس دیا۔ آپ لوگ شکوہ کر رہے ہیں یا اٹھا اٹھا کر طنز مار رہے ہیں؟ بھئی، بحث تم سے نہیں کرنی، تم آگے، یہی بڑی بات ہے۔ تم سے بحث میں بچپن سے آج تک جیتا ہی کون پایا ہے؟ مینہا ہنسی تو سبھی ہنسنے لگے۔ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ وہ جیمل کو دیکھ کر پوچھنے لگا، جبکہ جیمل نے اس کے شانے پر تھپڑ مارا۔ شرم کرو، تبھی سلار باہر نکلا۔ حیدر سلار کو دیکھنے لگا، جبکہ سلار بھی حیدر کو دیکھ رہا تھا۔ حیدر ہلکا سا مسکرایا تھا، کیسے ہیں ڈیڈ؟ وہ خود ہی آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگ گیا۔ کافی شرافت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ سلار بھی مسکرا دیا۔ تمہیں دیکھ کر ہمیشہ خوش ہو جاتا ہوں، وہ بولا تو حیدر ہنس دیا۔ سلار نے اس کا گال تھپتھپایا۔ تم کیسے ہو؟ ٹرپ کیسا رہا؟ وہ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ حیدر اس کے سامنے بیٹھا تھا، باقی سب بھی وہیں بیٹھ گئے۔ اچھا تھا، دلچسپ تھا، اور ہمیشہ کی طرح۔ چلو اب تو ہماری دلچسپی کے مرکز کو پوائنٹ پر لانے کا سوچ لیا ہے ہم نے، سلار بولا تو حیدر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ پہلے اسے کچھ کھانے دیں، پھر سکون سے باتیں کریے گا۔ آؤ ہم سب آج ناشتہ کریں گے سارے۔ سیمل بدمزگی نہیں چاہتی تھی، تبھی جلدی سے اس نے ان کے بیچ سے اٹھا کر بولی، یہ ٹھیک ہے بابا، سکون سے باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے ناشتہ کرتے ہیں۔ سریاب بھی بولا اور سلار نے بستر ہلا دیا۔ وہ سب ناشتے کی ٹیبل پر آ گئے۔ ناشتہ آج ملازموں نے بنایا تھا، تقریباً ریڈی ہی تھا۔ حیدر، کبیر، زینب اور عارض سے بھی ملا۔ آیت، نینا اور رمشا نے بھی اس کے سر پر پیار دیا اور وہ سب ناشتے کے لیے بیٹھ گئے۔ ویسے گھر میں کوئی ایونٹ ہے کیا آج؟ حیدر نے تھوڑی دیر بعد سوال کیا۔ جی ہاں، بہت بڑا ایونٹ ہے، آپ کے آنے کی خوشی میں ہی تو ایونٹ ہو رہا ہے، رخسانے بولی۔ واہ بھئی، مجھے تو لگ رہا تھا میرا استقبال ڈیڈ کے جوتوں سے ہوگا، ہمیشہ کی طرح۔ یہاں میرے لیے ایونٹ ارینج ہو رہا ہے۔ امپریسو، وہ ہنسا، جب کہ سبھی ہنسی۔ اب تم بڑے ہو گئے ہو،
تو سوچا جوتوں سے نہ کیا جائے تمہارا استقبال، سلار مسکرا کر بولا۔ بڑی نوازش ہے جناب آپ کی۔ حیدر بولا، لائبہ کہاں ہے؟ اس نے ناشتہ نہیں کیا۔ اچانک سلار کو ہی اس کا خیال آیا۔ حیدر کے ہاتھ بے ساختہ رکے تھے، ماتھے پر جیسے پہچان کی لکیریں سی بڑی، سب اس کا ریئیکشن نوٹ کر رہے تھے۔ لائبہ؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ سلار مسکرا دیا۔ فخریہ سے مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی اور جیسے سب کو جتا گی کہ اس کا فیصلہ غلط نہیں ہے۔ حیدر کو لائبہ یاد ہے۔ جی ہاں، بھیا لائبہ آپ کی فرینڈ تھی نا بچپن میں؟ یہ شیری تھا۔ حیدر ہنس دیا۔ ریئل شی از ہیئر؟ وجہ سے کافی حیران تھا۔ سیمل حیدر کے اس ریئیکشن کی امید نہیں تھی۔ مسکرا دیجیے بیٹا، وہ یہیں ہیں، اب یہیں رہتی ہیں۔ اچھا، تو وہ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں؟ کہاں پر ہیں؟ افشین آنٹی۔ حیدر اٹھا اپنی جگہ سے۔ افشین کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کبیر نے اطلاع دی۔ واٹ؟ حیدر حیرانگی سے کبیر کو دیکھنے لگا اور زین نے پھر اس کو لائبہ پر گزری ساری کہانی سنا دی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ سیڈ، بس اتنا ہی بولا اور دوبارہ ناشتہ کرنے لگا۔ بھیا آپ لائبہ سے نہیں ملو گے؟ رشانے کے اندر جیسے یہ بات اچھل رہی تھی کہ اسے اطلاع دے دی کہ ان کا نکاح آج لائبہ سے ہونے جا رہا ہے۔ حیدر شاہ نے چکا کیا۔ اگر کسی کو ملنا ہے تو وہ یہاں آ جائے، جیسے تم سب ملے ہو۔ حیدر ہلکا سا مسکرا دیا۔ سب جیسے عجیب انداز میں اس سے بچ رہے تھے۔ سلار البتہ سکون سے ناشتہ کر رہا تھا۔ وہاں سب نے پھر ہلکی پھلکی باتوں میں ناشتہ کیا اور لائبہ جو اپنے کمرے کے دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی، اپنے دل کو اپنے ہاتھ کی کپ کپاتی مٹھی میں جکڑے کھڑی تھی۔ اسے وہ یاد تھی۔ دل نے ایک عجیب ہی انداز میں خوشی کو محسوس کیا تھا۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اسے وہ یاد تھی۔ ناشتے کے بعد سب بڑے لاؤنج میں بیٹھ گئے، جبکہ کبیر نے بچیوں کو وہاں سے 9-2-11 کر دیا۔ رشا نے تو حیدر کا ریئیکشن دیکھنا چاہتی تھی، لیکن بڑے پاپا نے نکال باہر کیا تھا۔ حیدر ان سب کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کتنے دن کے لیے آئے ہو؟ عارض نے اس خاموشی کو توڑا۔ بابا بس رات میں واپسی کر لوں گا۔ ایکچولی ایک کیس ہے جو ہلکی جس کی ہیئرنگ کل سے سٹارٹ ہو رہی ہے، بس اسی وجہ سے مجھے آج رات اپنے گھر جانا ہوگا۔ وہ بولا، تم یہاں بھی تو رہ سکتے ہو ہمیشہ کے لیے بیٹا، یہ بھی تو تمہارا اپنا گھر ہے۔ زین ہلکا سا مسکرا کر بولا، مجھے ہمیشہ یہاں ایک مسافر کی حیثیت دی گئی ہے اور مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے۔ اس کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ عادت کو بدلا بھی تو جا سکتا ہے، سلار بولا۔ عادت بلانے والے عادت کو بدلنے کا کہیں تو اچھا نہیں لگتا، اور بنا چچائے باپ سے دو بدو ہوا۔ خیر وہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ سلار نے ہاتھ اٹھا دیے۔ ماحول میں ثقافت سے بڑھنے لگی۔ سیمل بے چین ہوئی۔ حیدر نے سر جھٹک دیا۔ میں نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے حیدر، اور اسی خاص کام کے لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ سلار نے بات کا آغاز کیا۔ اس وقت اس گھر کا ایک ایک شخص سلار کے سوال پر حیدر کے جواب کا منتظر تھا۔ لڑکیاں کان لگائے کھڑی تھی، جبکہ لائبہ کا دل سنبھل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ انکار کر گیا تو وہ بن موت مر جائے گی۔ اس کا دل ٹوٹ جائے گا، کئی ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گا، اور اگر وہ اقرار کر گیا تو خوشی سے مر جائے گی۔ اپنی قسمت کے اس حسین موڑ پر اس کا ساتھ ملنے پر نہ جانے کیا سے کیا کر بیٹھے۔ وہ مسکرا رہی تھی، دل کو اچھا احساس تھا۔ وہ اسے یاد رکھے ہوئے تھا۔ کیسا فیصلہ؟ حیدر سنجیدگی سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارے اور لائبہ کے نکاح کا فیصلہ۔ تمہیں بھی لائبہ بچپن سے پسند ہے، اور مجھے بھی اپنی بہو کے روپ میں بہت پسند ہے، اور وہ تو سب کی ہی پسند رہی ہے۔ آپ کو کس نے کہا لائبہ میری پسند ہے؟ بالکل ٹھنڈے ٹھار لہجے میں باپ کی آنکھوں میں دیکھتا وہ سوال کر رہا تھا، اور سب کو اسی بات کا ڈر تھا جو سامنے آ گئی تھی۔ ایک دم سلار جیسا لاجواب سا ہو گیا۔ وہ لائبہ جس کی وجہ سے آپ نے مجھے بلا وجہ اپنے آپ سے دور کر دیا۔ کس نے کہا مجھے وہ لائبہ چاہیے؟ اور آپ میرے لیے میری ہی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ اپنی مرضی سے کر لیں گے؟ مجھے یہاں بلائیں گے، 2-4 میٹھے الفاظ بولیں گے اور مجھ سے اپنی بات منوا لیں گے؟ ڈیڈ اٹ نان سینس، شٹ اپ۔ سلار بھڑکا، ساری زندگی آپ صرف مجھ پر بھڑکتے آئے ہیں۔ لائبہ یہاں سے چلی گئی اور اس کے بعد آپ نے مجھے بھی یہاں سے نکال باہر کھڑا کیا۔ آپ کو لگتا ہے میں کسی بھی لائبہ میں انٹرسٹیڈ ہوں؟ اینڈ ویٹ آئی ریمبر شی از سچ اے فولش گرل۔ جو اپنی بات دوسروں تک کنوے نہیں کر سکتے، جو میرے ٹائپ میرے اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے، آپ اس لائبہ سے میرے نکاح کا سوچے بیٹھے ہیں۔ ہاؤ اسمارٹ۔ مجھے لگا مجھے آپ نے خوشی سے بلایا، لیکن افسوس ہے ڈیڈ، آپ نے آج بھی صرف اپنے مقصد کے لیے بلایا مجھے۔
ایک بے سہارا لڑکی کے آگے نہ پیچھے کوئی، اس کے لیے آپ کو میں ملا تھا؟ تو آئی ایم سوری، نہ ہی میں کسی سے نکاح کروں گا اور نہ ہی اپنی مرضی اپنی پسند کے بنا کسی کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے دوں گا، بس۔ سرخ چہرے سے وہ ایک دم دھاڑا تھا۔ بہت بولیے تم، وہ انگلی اٹھا کر بولا۔ ایک بار تو تمہیں اپنے دماغ میں فٹ کرنی ہوگی، حیدر یہ میرا فیصلہ ہے اور اس سے تم انچ بھی نہیں ہلو گے۔ وہ دھاڑا تھا۔ حیدر دانت پیچھے باپ کو دیکھنے لگا۔ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ کبیر کو وہ دن یاد آ گئے جب اسی طرح سلابی مرتضیٰ سے دو بدو ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے تو کر کے دکھائیں آپ، کہہ کر وہ بنا رکے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو دوبارہ اپنا منہ کبھی مت دکھانا، سلار پیچھے سے چلایا۔ بابا پلیز یار، کیا ہو گیا؟ بات آرام سے بھی ہو سکتی ہے۔ زریاب نے باپ کو روکا اور حیدر کے پیچھے دوڑا۔ بھیا رک جائیں پلیز، آرام سے بھی بات کر سکتے ہیں ہم۔ وہ حیدر کو روکنے لگا۔ ڈیڈ کو مجھ سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، وہ تمہارے باپ ہیں، انہیں تم ہی روکو۔ وہ کہہ کر گاڑی پر سوار ہو گیا بھیا اور گاڑی ایک دم پیچھے لے گیا۔ سلار نے اسے اس گھر سے نکلتے دیکھا۔ اس کی سانسیں اپنے آپ ناہموار سی ہونے لگی۔ وہ کافی مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی ہار مان جائے گا۔ معلوم نہیں عمر کا تقاضا تھا، وہ ایک دم دل پہ ہاتھ رکھتا صوفے پر ٹھہر گیا اور گھر میں ایک گونج سی گونجی۔ سلار، کبیر، عارض زین نے اسے تھاما۔ سلار زریاب اندر بھاگا جبکہ حیدر وہاں سے جا چکا تھا۔ لہبہ چائے نماز میں بیٹھی تھی۔ اس کا ایک ایک حرف دل کی شفاف دہلیز پر جیسے گونج گونج کر لکھ دیا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے یہاں سے جاتے ہی سلار نے خود سے حیدر کو کیوں دور کیا۔ وہ اس بات کا جواب سلار ہی دے سکتا تھا، لیکن وہ قصوروار تھی اس کی نظر میں ان باپ بیٹوں کی آپس میں دوریاں ڈلوانے کی۔ سلار کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، سب ہاسپٹل گئے تھے اور وہ گھر میں بیٹھی چائے نماز پر اپنے رب کے حضور دعا مانگ رہی تھی۔ وہ آج بھی وہی دعا مانگ رہی تھی کہ وہ اس کے دل سے نکل جائے۔ وہ اسے بہت تکلیف دیتا ہے، اس کے دل میں رہ کر وہ اس کے دل کو توڑ دیتا ہے، بے رحمی سے مثل دیتا ہے۔ وہ اسے آزاد ہونا چاہتی تھی مگر نہیں ہو پاتی تھی۔ رخسانے کمرے میں آئی۔ لائبہ آپی، آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا، وہ بھیگے پھیکے لہجے میں بولی۔ سلار کو کچھ نہ ہو، وہ بھی تو دعا مانگ رہی تھی، اور ویسے بھی سلار تو اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ بھوک نہیں لگ رہی ہمیں۔ اس نے اپنے گال صاف کیے اور چائے نماز فولڈ کرتی اٹھ گئی۔ نور آپی نے زار کو کال کی ہے، ابھی پتہ لگ جائے گا، بڑے پاپا ٹھیک ہو جائیں گے، وہ بولی تو لائبہ نے سر ہلا دیا۔ سول کونسل سیزن 2 تانیہ تائر ناول کیس نمبر 9۔ نور نے عارض کو کال کی تھی۔ عارض نے بتایا کہ ایک مائنر سا اٹیک سلار کو آیا ہے۔ وہ سب جیسے حیران ہے کہ حیدر کی باتیں اتنی زیادہ وہ دل پر لے گیا تھا، لیکن جب پتہ چلا کہ وہ اب ٹھیک ہے تو سب کو تسلی ہوئی تھی۔ بابا جانی، حیدر کو بتایا ہے آپ لوگوں نے؟ نور نے عارض سے سوال کیا۔ عارض کو حیدر پر کچھ زیادہ ہی غصہ تھا، تبھی وہ انکار کر گیا۔ نہیں، اس جیسی اولاد کو ماں باپ کا احساس نہیں تو اسے کسی بات کی اطلاع کی ضرورت بھی نہیں۔ عارض بھڑک کر بولا، بابا جانی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ حیدر بیٹا ہے بڑے پاپا کا۔ نور کو اچھا نہیں لگا۔ عارض نے فون بند کر دیا جب کہ وہ تینوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ نور آپی، حیدر بھیا کو بتا دیں، آخر کو انہیں بھی پتہ چلنا چاہیے ان کی وجہ سے کیا ہوا ہے۔ لہبہ خاموشی کری تھی۔ نور ابھی سوچ رہی تھی کہ منہا نے حیدر کو کال ملا دی۔ نمبر اس نے زریاب سے کچھ ٹائم پہلے لیا تھا، لیکن کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ اس سے بات کر سکے۔ منہا نے کال ملائی تو بیل جاتی رہی اور ہمیشہ کی طرح پہلی بیل پہ اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ دوسری اور تیسری بیل جانے پہ بڑے غصے سے کال پک کی گئی۔ ہوں، اس نے سوال کیا۔ میں بول رہی ہوں منہا۔ منہا بھی غصے سے بولی۔ حیدر چند لمحے خاموش رہا۔ جی؟ کچھ توقف کے بعد سوال ہوا۔ چھوٹے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، اگر تمہارے دل میں ان کے لیے تھوڑا سا احساس ہو تو چلے جانا۔ منہا نے مختصر بات کر کے فون بند کر دیا، جبکہ دوسری طرف حیدر فوراً کرسی چھوڑ کر ایک دم اٹھا تھا۔ اس نے زریاب کو کال کی جس نے کال پک نہیں کی۔ اس نے سب کے نمبرز پر ٹرائی کیا، جب اس کی کال کسی نے پک نہیں کی تو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے زیمل کو کال کی۔ اس نے بیٹی کی کال ایک لمحے میں پک کی۔ زیمل رو رہی تھی۔ ماما کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ حیدر، اپنی بابا کی طبیعت نہیں ٹھیک، وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور معلوم نہیں اس کی کال کا سلسلہ کیسے منقطع ہو گیا۔
کہ دوبارہ کال ملانے پر بھی اس کی کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ وہ لمحوں میں پہنچا تھا ہاسپٹل اور ریسیپشن پر ایمرجنسی کا پتہ کر کے وہ بھاگتا ہوا ICU کے باہر پہنچا تو پتہ چلا کہ اسے کمرے میں شفٹ کر دیا ہے۔ روم نمبر پوچھ کر تیسرے فلور پر بھاگتا ہوا پہنچا تھا اور سامنے کمرے سے باہر نکلتا ذریعہ نظر آیا۔ وہ ہامتا ہوا اس تک پہنچا۔ ڈیڈ کہاں ہیں؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ پریشانی کی کروں نے اس کے ماتھے پر جال سا بنایا ہوا تھا۔ ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ کیسے؟ کیوں؟ کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ وہ بھائی کو جھنجھوڑ کر بولا۔ کسی اپنے کے الفاظ کافی گہرے لگے ہیں انہیں۔ ذریعہ نے پرشکوہ نظروں سے اسے دیکھا جبکہ حیدر نے بھی اس کی جانب دیکھا اور بنا کچھ بولے وہ وہاں سے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں شاید سالار اب تک بے ہوش تھا۔ سب خاموشی سے کھڑے تھے۔ زین، ریمشا، کبیر، نینا، زیمل ایک طرف صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی جبکہ عارض اور آیت بھی وہیں کھڑے تھے۔ ذریعہ بھی اندر آ گیا۔ باپ کے پاس جانے کے بجائے وہ رو کر ہلکان ہوتی ماں کے پاس پہنچا تھا۔ زیمل اس کے سینے سے لگی سب کی نظروں میں اس کے لیے غصہ تھا۔ آخر کو اتنا مضبوط اعصاب کا بھائی اس کی وجہ سے ہسپتال میں پڑا تھا۔ حیدر، دیکھو آپ کے ڈیڈ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مام، کچھ نہیں ہوتا، وہ تسلی دینے لگا۔ اگر ابھی تم یہ کہنے آئے ہو کہ کچھ نہیں ہوتا تو بیٹے ٹھیک، تمہارا خون سفید ہو گیا ہے۔ عارض کو شدید تب چڑھی ہوئی تھی۔ غصے سے کہہ کے باہر نکل گیا۔ آخر کا وہ مریض تھا، اتنے سارے لوگ اس کے سر پہ کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ آیت بھی اس کے ساتھ ہی باہر ہوگی۔ کیا ضرورت تھی آپ کو اس موقع پر یوں باتیں کرنے کی؟ آیت کو اچھا نہیں لگا تھا۔ آیت، بھائی ہے وہ میرا، ہارٹ اٹیک کوئی عام بات نہیں ہے۔ وہ غصے سے بھڑکا۔ اچھا آپ تو ریلیکس ہو جائیں، پہلے ہی سب اتنا پینک ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد شفا دے اور آگے بھی جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ اسے تسلی دے رہی تھی۔ دونوں باہر ہی بیٹھ گئے۔ میں بھی باہر ہوں اور شاید سالار کو بتانا۔ کبیر نے سالار کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ذریعہ کی جانب دیکھ کر کہا۔ زین تو خود جیسے اس کے لیے جان دینے کو تیار تھی۔ وہ سب رفتہ رفتہ باہر نکل گئے تو پیچھے صرف ذریعہ، زیمل اور حیدر رہ گئے۔ ساری البتہ میڈیسنز لینے گیا تھا۔ وہ ایک دن کے لیے لاہور گیا تھا اور جب آیا تو پتہ چلا سالار ہاسپٹل ہے تو وہ شری کے ساتھ فوراً یہاں آ گیا تھا اور اس وقت دونوں سالار کے میڈیسنز لینے گئے تھے۔ حیدر باپ کی جانب دیکھنے لگا۔ زیمل اور ذریعہ نے کوئی بات نہیں کی۔ تینوں چپ چاپ بیٹھے تھے۔ بس زیمل حیدر کے سینے سے لگی بیٹھی مسلسل رو رہی تھی جبکہ وہ ماں کے آنسو اپنے ہاتھ سے بار بار صاف کرتا اسے تسلی دے رہا تھا۔ تقریباً پورے گھنٹے بعد سالار کو ہوش آیا تو اس کی فیملی اس کے پاس ہے۔ بابا آپ ٹھیک ہیں؟ ذریعہ نے جلدی سے باپ کا چہرہ تھام لیا۔ زیمل نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ رو رہی تھی۔ سالار کے ہاتھ کی مضبوطی نے جیسے اسے تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہے جبکہ حیدر بھی سامنے آ گیا۔ سالار نے اسے منہ پھیر لیا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ اس طرح؟ حیدر نے ذریعہ کو ہٹایا اور خود سالار کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا۔ حیدر بیٹے اس وقت یہ باتیں نہ کرو، زیمل نے ٹوکا۔ کرنے دو اسے، آخر کتنا زہر ہے اس میں میرے لیے، سننا ہے مجھے، وہ بمشکل بولا۔ ذریعہ و زیمل بے چین ہو گئے۔ وہ دونوں ہی ضدی تھے اور ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ حیدر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ ڈیڈ میں نہیں کرنا چاہتا کسی لائبہ سے نکاح۔ حیدر نے پھر وہی بات کی۔ تو یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جاؤ۔ سالار نے کم اسے کسی بات پر لچک دی تھی۔ جاؤ، تمہیں میری پرواہ کیوں ہوگی؟ ڈیڈ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ حیدر نے اس کا ہاتھ تھاما جبکہ سالار نے ہاتھ جھٹک دیا۔ تو بیٹے بن کے رہو، میرے باپ نہ بنو، وہ بولا۔ حیدر نے دانت بیچ دیے۔ سالار ہمیشہ سے اسی رویے میں رہتا تھا اس کے ساتھ، اتنی سختی کرتا تھا۔ زیمل بے چین تھی، اسے بھی ڈھیل دے سکتا تھا، اسے اپنے حصے کر سکتا تھا۔ حیدر وہاں سے اٹھ گیا۔ بھائی، ذریعہ نے روک لیا۔ حیدر کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی غصے کی شدت سے۔ اس کی پیشانی کی رگیں پھول رہی تھیں۔ سالار نے آنکھیں بند کر لیں۔ اپنے بیٹے سے کہہ دو یہیں تو میری بات پر آ جائے ورنہ میرے سامنے کبھی نہ آئے۔ سالار کی اختیار سے بھرپور آواز پر حیدر نے مڑ کر باپ کو دیکھا، پھر ذریعہ کو دیکھا، ماں کو دیکھا۔ وہ دونوں ہی چپ کھڑے تھے۔ تو آپ سب مل کر صرف یہ چاہتے ہیں کہ میں لائبہ سے نکاح کر لوں؟ ہاں، کیونکہ تم اسے جانتے نہیں ہو، یا پھر جانتے ہو تو بھول رہے ہو۔ اسے وہ تمہارے نام سے ہی ہے جڑی۔ آج اسے صرف تمہاری ضرورت پڑ کے تو بیچ راہ چھوڑ کر بھاگ رہے ہو۔ ڈیڈ، میں نے کبھی کسی کو اپنے نام سے نہیں جوڑا، آپ مجھ پہ زبردستی یہ فیصلہ تھوپ رہے ہیں، وہ غصے سے چیخا۔
ज़रियाब ने उसके शाने पे हाथ रख लिया। वो सर थाम गया। तो दफ़ा हो जाओ, सलार का बीपी हाई होने लगा था। प्लीज़ गुस्सा ना करें आप, सिमल परेशान होगी। कहो इसे यहाँ से चला जाए, तमाशा लगाने आया है कि जब बाप को बाप ही नहीं समझता उसके फैसले की तलाफी इसलिए करनी है। तो सलार ने कहा, जबकि हैदर ने बालों में हाथ फेरा, अपने गुस्से को काबू करने की हर मुमकिन कोशिश की। एक लाइबा से निकाह इस बात का सबूत कर देगा कि मैं आपको अपना बाप समझता हूँ, लेकिन आप मुझे अपना बेटा नहीं समझते, सिर्फ दुश्मन समझते हैं। तो बुला लो उसे, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे किसी अच्छे की उम्मीद कभी मत रखिएगा। वो धड़ेले से कहता पीछे होकर बैठ गया। टांग पर टांग रखे पाँव झुलाने लगा। उसकी बेचैनी इस तरह की कैफियत वाजिया थी। सलार ने एक निगाह उसकी जानिब देखा। जाओ ज़रियाब, निकाह का इंतज़ाम करो। वो अपनी बात पर कायम था। जिमल ने सलार की जानिब देखा, देखकर सर नफ़ी में हिलाया, लेकिन सलार अपनी बात से नहीं हटा था। वो जानता था वो उसी का बेटा था। वो धर्म तातों से इल्म था, वो उसी पर गया है। और वो ये निकाह नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने अल्फाज अपने अंदर ही मार लिए थे। वो कागज़ पे साइन करके जैसे इन सब के मुंह पर एक कागज़ मार कर गया था, और ख़ासकर लाइबा के। एक निगाह उसने उठा के लाइबा की तरफ नहीं देखा। एहसास ज़िल्लत से उसके आंसू टिप टिप बह रहे थे। मौलवी साहब जब चले गए तो जीमल ने उसे सीने से लगा लिया। वो खुद भी रो पड़ी थी। जबकि सब खामोश थे, लाइबा ने अपने आंसू साफ किए। उसे लग रहा था वो उन सब के सामने अब सर नहीं उठा पाएगी। जिस तरह पेपर वो हवा में उछाल कर सबसे पहले वहाँ से निकला था, उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसे लगा उसके इम्तिहान अब ख़त्म हो गए हैं। अब उसकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल, कोई रुकावट नहीं, लेकिन उसके दिल में बसने वाला एक मुमकिन उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट थी। सब ठीक हो जाएगा, देखना तुम, सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जीमल उसे प्यार करती तसल्लियाँ दे रही थी। हम घर जाएं, भीगे लहजे में बस उसने यही सवाल किया। वहाँ सब के दिल जैसे लाइबा की अंदरूनी कैफियत को समझ सकते थे। जाओ ज़रियाब, लाइबा को घर छोड़ आओ, सलार ने कहा। सारी में एक दफ़ खड़ा ही सारा तमाशा देख रहा था। एक लड़की उसे पसंद आई थी, और अभी पसंद का इजहार भी नहीं हुआ, और वो लड़की किसी ऐसे शख्स की होगी जो कि ना उसे निकाह करना चाहता था, ना उसे देखना चाहता था, ना ही जानता था। सारिम भी वहाँ से चला गया। अलबत्ता ज़रियाब को सारिम की तरफ से तसल्ली हुई। कम अज़ कम अब वो तो लाइबा से दूर रहेगा। तकरीबन 4 से 5 दिन बाद सलार घर वापस लौट आया। घर में सब उसके आने पर काफ़ी खुश थे। अपने कदमों पर चलकर वो काफ़ी हशाश बशाश लग रहा था, और शानी तो उसके सीने से लग गई। बड़े पापा, आप आप तो डरा दिया, बच्चों की तरह बीमार ही हो गए। वो बोली तो सलार हंस गया। मुझे पता था मेरी बेटियाँ मेरे लिए दुआ करेंगी, कर रही होंगी, तो मैं ठीक होकर आ गया। वो मदद से बोला, जबकि लाइबा भी हल्का सा मुस्कुरा दी। उसके चेहरे पे काफ़ी इत्मीनान था। सलार लाउंज में ही बैठ गया। बाबा आप रूम में चले। अरे नहीं यार, बच्चा थोड़ी हूँ, बस ताना भी मार दिया है तुम्हारी बीवी ने कि बच्चों की तरह बीमार हो गया हूँ। अब ज़रा यहाँ बैठे दो ताकि ये मुझे बच्चा ना समझे। सलार ने कहा तो सब मुस्कुरा दिए। रुशा ने उसका हाथ थामे बैठी थी। वहाँ हल्की फुल्की बातें हो रही थीं। बच्चों को एक बार फिर एक तरफ भेज कर वो सब बड़े बैठ गए थे। सलार, हैदर और लाइबा का ज़बरदस्ती निकाह तो हो गया है, अब आगे क्या होगा? कबीर ने उसे सवाल किया। अभी फ़िलहाल हैदर को छेड़ना फजूल बात है, उसका गुस्सा उतरने दो, आराम से बात करूँगा उससे। अब आराम से करोगे, और पहले तुमसे आराम से बात नहीं हो रही थी। कबीर ने उस पर भी गुस्सा किया। औलाद और माँ बाप में फ़र्क रहना चाहिए। वो मेरी औलाद है, वो मुझे अपना दुश्मन सिर्फ इस बात की वजह से समझता है कि मैंने उसे खुद से दूर रखा, और वही मैं भी तो इतनी अर्से माँ बाप से दूर रहा था, तो क्या मैं उनसे नफरत करने लग जाऊँगा? उसका करियर यहाँ रहते सेट हो जाता। बताओ मुझे, उसकी जो हरकत थी सब ठीक हो जाती। मैं उसे बागी नहीं बुलाना चाहता था। वो हर बात को गलत समझता है, लेकिन मेरे पास भी फ़िलहाल उसके अड़ियल दिमाग से लड़ने की हिम्मत नहीं है। वो सर झटक कर बोला, यानी मेरा भाई तो बूढ़ा हो गया है, अपने बेटे को काबू नहीं रख पा रहा, अब तो थप्पड़ खाएगा तू मुझसे। सलार ने जैन को घूरा, जबकि वो आरिस के हाथ पर हाथ मार कर हंसा। भैया यार, जो मर्जी करो, दोबारा हॉस्पिटल की सैर मत करवाइएगा, आरिस जैसे आधे सा होता बोला। सलार हंस दिया। चले, मैं कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ, अब खाने को सबको ही भूख लगी होगी। आयत और रिमशा उठी तो उनके साथ नैना भी उठ गई। सलार के लिए मैं खुद बनाऊंगी, जीमल ने कहा। तो सलार उसकी जानिब देखकर मुस्कुरा दिया, जबकि वो इस उम्र में भी हल्का सा शर्मा के किचन में चली गई। ज़रियाब खामोश बैठा था।
تمہیں کیوں سام سونکھ گیا ہے؟ سلار نے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں کچھ نہیں، بس یہ سوچ رہا ہوں۔ آپ نے تو اپنی طرف سے بات ختم کر دی۔ کیا بات حیدر بھائی کی طرف سے ختم ہو گئی ہے؟ کیا وہ لائبہ کو قبول کر لیں گے بنا اسے تکلیف دیے؟ سریاب نے بات کی جانب دیکھا۔ تم زیادہ سوچ رہے ہو، وہ قبول بھی کرے گا اور خوش بھی رکھے گا۔ تم زیادہ سوچ رہے ہو، قبول بھی کرے گا اور خوش بھی رہے گا، اس نے کہا۔ ہوپ سو، سریاب نے سر ہلایا اور پھر سب باتوں میں لگ گئے۔ شاہ زیب ایک ہفتے تک واپس آ رہا ہے تو میں سوچ رہا ہوں منہا کی شادی کے بارے میں۔ کبیر نے اطلاع دی اور سب ایک دم چونک کر اچانک کی اس خبر پر۔ یہ تو اچھی بات ہے، کم از کم اس طرح کر کے ماحول میں بہتری آ جائے گی۔ آرس نے کہا تو سب منہا کی شادی کی پریپریشن کی ڈسکشن کرنے لگے۔ اگلی صبح اس کے دروازے پہ دستک ہوئی تو زیمل نے دروازہ کھولا، لائبہ کھڑی تھی۔ کیا ہم آ جائیں؟ وہ سوال کرنے لگی اور حقیقت تو یہ تھی کہ اس کا یہ لہجہ، اس کے الفاظ کی تمیز سلار کا دل جیت لیتی تھی، اور بھی چہرے پر بلا کی خوبصورتی، بلا کی معصومیت۔ آ جاؤ بیٹا، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ زیمل مسکرا کر ایک طرف ہوئی تو وہ اندر آ گئی۔ کیسی طبیعت ہے باپ کی؟ لائبہ نے سلار سے پوچھا۔ اب تو بالکل فٹ ہوں، وہ مسکرایا۔ لائبہ بھی مسکرا دی۔ وہ دونوں جانتے تھے وہ یقیناً کوئی بات کرنے کے لیے آئی ہے۔ ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں، حوصلہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ ویسے ابھی اب اسٹڈی بھی ہارڈ ہو جائے گی اور پھر ٹریننگز میں بھی ہاؤس جاب ہے، بہت سارے جھمیلے ہیں۔ تو تم سالار ابھی بات مکمل کرتا ہی کہ لائبہ نے جلدی سے اسے روک دیا۔ ہم آپ کو بڑے پاپا کہتے ہیں، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے یہ الفاظ۔ ہم آپ کو اپنے باپ کی حیثیت دیتے ہیں، یہ التجا کرتے ہیں، ہمیں کچھ عرصے یہاں سے دور بھیجتے ہیں۔ یہ ہمارا وعدہ ہے، آپ سے ہم ڈاکٹر بن کے یہاں دوبارہ آ جائیں گے۔ لائبہ مدھم لہجے میں بولی۔ زیمل اور سلار دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے، سلار مسکرا دیا، لائبہ بھی مسکرا دی۔ ہاں ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو، تمہاری خوشی میں ہم خوش ہیں، لیکن منہا کی شادی تو اٹینڈ کرو گی نا؟ زیمل نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ مسکرا کر اس کے گلے لگ گئی، جبکہ وہ دونوں اتنی سی بات پر خوش دیکھ کر مسکرا دیے۔ ہاں، شاید چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں بعض اوقات انسان کو بہت بڑی بڑی خوشیاں مل جاتی ہیں۔ جاری ہے۔